दूध टाइम। Run, run, run! भागना आए हम, वो भागेंगे छुप जाएंगे हम। दूध जामे शीरी। दूध में मिले जामे शीरी। Run, 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 run towards the fun. सिर्फ जामे शीरी के खालिस इंग्रेडिएंट्स में है नेचुरल बेनिफिट्स जो दूध को बनाए और भी हेल्थी। Yummy, healthy, naturally. दूध जामे शीरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद सलाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। आज का प्रोग्राम हमारा यूएई के अंदर बसने वाले उन पाकिस्तानियों के लिए है जो यहाँ पर रहते हुए यूएई को अपना घर तस्वर करते हैं और पाकिस्तान से करीब तरीन होने के नाते यूएई बुनियादी तौर पे अपने वतन से जुड़े हुए लोगों के साथ रिश्ता रखे हुए है और पाकिस्तान में होने वाली कोई भी तब्दीली, कोई भी काम, उसमें ये अपना भरपूर हिस्सा डालते हैं। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम आपको एक मुख्तसर सी रिपोर्ट दिखाएंगे, उसके बाद हम उस शख्सियत की जानिब बढ़ेंगे जिनसे आज के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले हम उस रिपोर्ट को देखते हैं और उसके बाद हम उस शख्सियत का तारफ़ भी करवाएंगे और उनसे गपशप भी करेंगे। गुलाम मुस्तफ़ा मुगल मुस्लिम लीग नून अमारात का बड़ा नाम, बिजनेस, सियासत हो या फलाही काम, गुलाम मुस्तफ़ा मुगल सब कामों में सबसे आगे। गुलाम मुस्तफ़ा मुस्लिम लीग नून अमारात के पहले जनरल सेक्रेटरी रहे। 2001 में मुस्लिम लीग नून अमारात की जब बुनियाद रखी गई तो गुलाम मुस्तफ़ा मुगल बानी अरकान में मुस्लिम लीग नवाज को फलने फूलने में मदद मिली। गुलाम मुस्तफ़ा मुगल मुस्लिम लीग नून के मुत्तहिदा अरब अमारात के कायम मुकाम सदर हैं। गुलाम मुस्तफ़ा मुगल इंतहाई नफीस शख्स हैं। उन्होंने जिस शोबे में भी कदम रखा बुलंदियों को छू गए। बिजनेस, सियासत हो या फलाही काम, सब में आगे हैं। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो दुनिया में आकर दौलत, शोहरत और इज्जत कमाए। गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने ये तीनों चीजें कमाई हैं। दौलत भी इनके पास है, सियासी शोहरत में भी किसी से कम नहीं और सबसे बढ़कर इज्जत है। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम तमाम पाकिस्तानी, चाहे इनका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, सब गुलाम मुस्तफ़ा मुगल की इज्जत करते हैं। इसकी बड़ी वजह फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना और पाकिस्तानी यूनाइटेड फॉर्म जिसमें तमाम मकतबा फिक्र की नुमाइंदगी शामिल थी। गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करते हुए अपना अहम रोल अदा किया। गुलाम मुस्तफ़ा मुगल सियासत के साथ साथ समाजी कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। पाकिस्तान में 2005 में आने वाला ज़ल्ज़ला हो या फिर दीगर आफात, गुलाम मुस्तफ़ा मुगल मुतासरीन की मदद के लिए पेश थे। वेलकम बैक। और हम अभी चलते हैं उस महान शख्सियत की जानब जिनके हवाले से आपने रिपोर्ट देखी और उस रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि उन्होंने यूएई में रहते हुए किस तरह पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमत की। आप समाजी सियासी हवालों से एक मुनफरद मकाम रखते हैं। यूएई के अंदर बसने वाले पाकिस्तानी उनको गुलाम मुस्तफ़ा मुगल के नाम से जानते हैं। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूएई के कायम मुकाम सदर हैं और जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूएई की बुनियाद रखेगी तो ये बानी अरकान में से हैं। आज हमारे मेहमान हैं जनाब गुलाम मुस्तफ़ा मुगल साहब। मुगल साहब, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले तो आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और मैं चाहूँगा कि आप अपनी जो मुस्लिम लीग नून के लिए खिदमात है यूएई के अंदर, कैसे आपने बुनियाद रखी, किस तरह ये काफ़िला लेके चले और आज मुस्लिम लीग नून यूएई किस मुकाम पे, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अरशद कनूज़ का शुक्रिया और अल्हम्दुलिल्लाह सद अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून एक वो पार्टी है जिसने पाकिस्तान बनाया और आज जो पाकिस्तान में जो काम डेवलपमेंट की हुई है वो मुस्लिम लीग नून के अदवार की है। हमने यूएई में, मैं आज अमजद भट्ट पसूरी का नाम ना लूँ तो ज़्यादती होगी। अमजद भट्ट पसूरी और हमने 2001 में बुनियाद रखी मुस्लिम लीग नून की। फिर हमारे काफ़िले के साथ राजा ज़ैद समलावी साहब और उसके बाद शेख आरिफ साहब करते करते दोस्त वगैरह मिलते गए। इसके बाद चौधरी गफ़ार साहब, खालिद बशीर साहब, यासीन, वो दोस्त काफ़ी थे। बरकफ 2005 में चौधरी नूर हसन तनवीर सऊदीया से आए, हमने उनको भरपूर तरीके से वेलकम किया और 2006 में चौधरी अल्ताफ़ साहब को जब पसूरी साहब गए तो उनको फिर हमने सदर बनाया और आज
اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کو اور شیخ عارف صاحب کو، چودھری تنویر اور چودھری الطاف اور ہم نے مل کر الحمدللہ یو اے کا ایک مسلم لیگ نون میں ایک علیحدہ مقام بنایا، اور جس کا الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ ثناء اللہ باجوہ صاحب اور آزاد البسم صاحب کو یہاں سے یہ کاوشیں، میں سمجھتا ہوں کہ چودھری نور حسن تنویر صاحب کی سی سی کمیٹی کے وہ ممبر تھے، تو اس ٹائم انہوں نے جدوجہد کی اور ان کو ٹکٹ لے کے دیا اور وہ کامیاب ہوئے، اور اس کے بعد پھر ثناء اللہ باجوہ اور چودھری نور حسن تنویر خود بھی MNA بنے۔ اعجاز الحق کے مقابلے میں چودھری نور حسن تنویر نے تقریباً 35,000 ووٹ زیادہ لیے، اعجاز الحق کے سے زیادہ ووٹ لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا یو اے میں ایک یونیک مقام ہے میاں صاحب کے سامنے۔ میاں صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بلائل ہیں، اور مسلم لیگ نون یو اے نے بڑا کردار ادا کیا پاکستانی عملی سیاست میں بھی۔ جی مغل صاحب، بالکل آپ نے فرمایا کہ پاکستان مسلم لیگ نون یو اے جو ہے وہ پاکستان کی عملی سیاست میں بھی اپنا اہم رول ادا کر رہی ہے۔ میں جب بات ہم کرتے ہیں یو اے کے اندر رہنے والے پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کی، تو گزشتہ دنوں آپ کو ایک صدمے سے دوچار ہونا پڑا۔ پہلے چودھری الطاف صاحب اور اس کے بعد شیخ عارف صاحب اللہ کو پیارے ہوئے، اور اس کے بعد کہنے والے کہتے ہیں کہ یہاں قیادت کا خلا پیدا ہو گیا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اس خلا کو کس طرح پورا کیا جائے گا، فل کیا جائے گا، اور آپ اس کے لیے آگے کیا لائحہ عمل رکھتے ہیں؟ جی، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب اور چودھری نور حسن تنویر صاحب جو اوورسی کے انٹرنیشنل افیئر کے جنرل سیکرٹری ہیں اور صدر ہیں، اسحاق ڈار صاحب، ان کی صوابدید ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس کو بھی وہ چنیں گے ہم اس کو تہ دل سے اس کو مانیں گے، اور کوئی بھی ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون ایک ایسی پارٹی ہے کہ جو ووٹ کو عزت دو کے فارمولے کے اوپر قائم ہے، اور اس کے اوپر قائم رہتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں حق والے کو حق ملنا چاہیے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اور ابھی ہم نے چودھری نور حسن تنویر صاحب کا ذکر کیا، اسحاق ڈار صاحب کا ذکر کیا۔ پہلے ہم اسحاق ڈار صاحب کی بات کرتے ہیں کہ آج جو پاکستان میں معاشی حالات ہیں، ڈار صاحب نے اس کے اوپر بڑا کام کیا ہوا تھا۔ ایک تو اس پہ آپ کمنٹ کر دیجئے، دوسرا بھی حال ہی میں چودھری نور حسن تنویر صاحب جو ممبر قومی اسمبلی ہیں، انہیں قومی اسمبلی کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے ایک بل پاس کروایا جو متفقہ طور پہ منظور کیا گیا، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں چودھری نور حسن تنویر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مبارکباد کے مستحق ہم مسلم لیگ کی بھی جو اس کے ساتھی ہیں خاتم النبیین کے اوپر، کیونکہ یہ جو موجودہ ڈنکی راجہ کی حکومت ہے، انہوں نے ہمیں ڈاؤٹ تھا جن معاملات میں، کیونکہ الف اٹھاتے ہوئے انہوں نے خاتم النبیین نہیں کہہ سکے۔ اس ٹائم تو ہم نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اتنے بڑے عہدے کا الف اٹھا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ نروس پن ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں معلوم پڑا کہ یہ جان بوجھ کر عمران خان صاحب نے یہ کیا۔ تو ان کی جو موٹو تھا عمران خان صاحب کا وہ کچھ اور تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، چودھری نور حسن تنویر نے پارلیمنٹ کے فلور پر خاتم النبیین کو سٹیم مروا کر پارلیمنٹ سے ایک بار پھر علی احمد نے پیش کر کے پاس کرایا۔ میں پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور ابھی ڈار صاحب کے حوالے سے جو اقتصادی معاملات پہ میں بات کر رہا تھا، جی 5 سال مسلم لیگ نون کا جو دور تھا، اس میں دہشت گردی کو ختم کرنا، ضرب اعظم رد الفساد کی شکل میں ختم کرنا، میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی قیادت کو، تو ان کی ٹیم کو۔ اور اس کے بعد فنانس میں اسحاق ڈار صاحب نے جب فنانس منسٹری سنبھالی، فنانس کو کنٹرول کیا، اور اس ٹائم ہمارے پاس ظرف کیا تھے، اور ظرف 24 ارب، میاں نواز شریف جس دن نااہل ہوئے اس دن 24 ارب کے ظرف تھے، اور جو اسٹاک ایکسچینج تھی وہ 28,000 سے لے کر 54,000 پر اسٹاک ایکسچینج چل گئی تھی، اور ڈیولپمنٹ کے بھی کام ہو رہے تھے۔ اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار 12,000 میگا واٹ 11,000 کچھ میگا واٹ بجلی بنائی گئی اتنی قلیل عرصے میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلم لیگ نون، ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم اس قائد کے چاہنے والے ہیں جنہوں نے جب جب موقع ملا پاکستان کو بنانے کی بات کی، اور جب جب موقع ملا پاکستانی عوام کی غربا مساکین کو ان کا سوچا کہ ان کو روزگار فراہم کیا جائے۔ آج سی پیک کا دیکھیں، اگر سی پیک کمپلیٹ ہو جاتا تو ہمارے یہاں بے روزگاری ختم ہو جاتی ہے۔
تو پاکستان پچھلے 35 سال سے مطلب ہے کہ وہ کراچی میں امن نہیں تھا، کراچی میں امن آیا، بلوچستان میں وہ لوگ جو ناراض لوگ تھے ان کو حکومت دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں سلام پیش کرتا ہوں قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کو بھی کہ ان کی فہم و فراست، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں جو بڑے بڑے پروجیکٹ کیے، اور آج ان کے پاس ایک BIT کا پروجیکٹ ہے، وہ میرے خیال میں آثار قدیمہ میں ڈالا گیا ہے، وہ آج وہ کھنڈرات بن گئے اور کام نہیں ہو رہا ہے، اور ایک ہی کام ہے PTI کا، صرف ایک ہی کام ہے جو میرے خیال میں ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، BIT۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرا کام بھی ہے کہ الزام لگاؤ اور اپنے آپ کو، آپ اس 2 سالہ کارکردگی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اصل میں بات ایسی ہوتی ہے کہ اچھے کردار کا مالک، اس سے کبھی غلطی کم ہوگی، اور برے کردار کا مالک اس کے اچھا پن بہت مشکل ہوگا۔ میاں عمران خان صاحب، انہوں نے زندگی میں یا تو جوا کھیلا یا کرکٹ کھیلی، تو اپنی پاکٹ سے کبھی روٹی بھی نہیں کھائی اس بندے نے۔ تو آج جب حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھالی، پہلے بھینسیں، کٹے، گاڑیاں، مرغی، انڈا، بکری، اس کے اوپر اس کا ویژن نہیں تھا۔ ایک بندے کو ضرورت پری پلاننگ ہوتی ہے، ایک بندے کی 22 سال اس کی ٹریننگ جو رہی ہے، اور 22 سال کی جو اس کی ٹریننگ رہی ہے وہ کسی اور کے اوپر رہی ہے، شادیاں کرنا اور چھوڑنا، یہ مطلب ہے کہ کردار جو ہے نا، میں ایک عام سا کارکن ہوں مسلم لیگ نون کا، میں چلنا پھرنا کھانا پینا ہر چیز کے اوپر نظر رکھتا ہوں کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ تو عمران خان کی غلطی نہیں ہے، اس کو لانے والے کو غلطی ہے۔ مصطفیٰ صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون UAE اس وقت جس مقام پہ ہے، اس مقام پہ لانے کے لیے کن کن دوستوں کی محنت تھی، کن کن دوستوں نے کردار ادا کیا؟ کیونکہ آپ تو پرانے ساتھی ہیں، آپ کو تو سب کا پتہ ہے کہ کیا کیا کردار رہا سب کا۔ جی، اس میں ہمارے ساتھی جو ہے شیخ عارف صاحب ہیں، ظہیر سملاوی صاحب تھے، اپنا امجد بٹ پسروری صاحب تھے، پھر شارجہ سے صدر تھے چودھری لطیف صاحب، اور دبئی کے صدر تھے ایک پرویز صاحب تھے، اور الین کے صدر اپنا پٹھی صاحب تھے، اور جنرل سیکرٹری جاوید، اور راس احمد سے شیخ عارف صاحب تھے، اور شارجہ میں جب لطیف صاحب سے صدر، تو الحمدللہ ہمارے دوست یونٹی تھی ان میں، اور ایک لگن تھی کہ میاں نواز شریف نے پہلے بھی ایٹمی دھماکہ، موٹر ویز، بڑے بڑے پروجیکٹ تھے جو پاکستان میں بنائے تھے، وہ رننگ میں تھے، وہ میاں محمد نواز شریف نے بنائے تھے، تو ہمیں امید تھی کہ پھر ایک بار میاں صاحب آئیں گے اور کریں گے۔ جو میاں صاحب 2013 میں آئے، 2018 تک 1 سال 1.5 سال پہلے ہی ان کو نااہل قرار دیا گیا، لیکن کام جو ہوئے آپ کے سامنے ہے۔ آج عوام بھی آواز مار رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے میاں صاحب آئی لو یو، ویلکم، آپ آئیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کی اس خدمات کے سلسلے میں اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ بھی کمیونٹی کے لیے آپ کی بہت سی خدمات ہیں۔ آپ ہر تقریب کے اندر بڑے احسن انداز میں شرکت کرتے ہیں، اور دوست بھی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تو UAE میں گزرا ہوا جو وقت ہے، جو آج تک آپ نے UAE کے اندر اپنی خدمات سر انجام دی ہیں، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ اپنے والدین کی دعاؤں کا اثر تھا، یا کوئی آپ کا پیچھے سے جو ہوتا ہے نا ایک بندے کو ورثے میں ملی ہوتی یہ چیزیں؟ دیکھیں جی، ہم تو مزدور لوگ تھے، ہم ان دوستوں کو، عبدالمجید بنگش ہو گئے، عبدالستار پردیسی ہو گیا، چودھری الطاف صاحب ہو گیا، چودھری ظفر صاحب ہو گئے، اور ایک جھگڑا صاحب تھے، یہاں پر فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، جو چلے گئے، اور ان کو دیکھ کر تو ہم دیکھتے تھے کہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ الٹے کام میں پڑتے، ہماری ان کے ساتھ جب بھی سوسائٹی بنی تو ہم نے پاکستان میں جب کوئی ڈیزاسٹر آیا، چاہے سیلاب آیا، چاہے زلزلہ آیا، چاہے اور کوئی آیا، تو ہم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کو دیکھ کر تو پھر یہ دعا میں سمجھتا ہوں والد صاحب کی ہے، والدین کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ میں جنت نصیب کرے کہ انہوں نے رزق حلال کمایا، ہم نے بھی رزق حلال کمایا اور کھایا، اور رزق حلال سے اچھے کام کیے۔ ناظرین، ابھی ایک چھوٹی سی بریک، اور اس کے بعد ہم دوبارہ آ کے مصطفیٰ مغل صاحب سے وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے سلسلہ ٹوٹا ہے۔ کہیں نہ جائیے گا، ایک شارٹ بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔